मैं इमदाद सुन रहा हूँ। इस्लामाबाद में हर तरफ एक ही सवाल है, इंतखाबात होंगे या नहीं। ये सवाल बिलावजह नहीं पूछा जा रहा। वजह यह है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इस बात का पता देती हैं कि कोई ना कोई कुव्वत, कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ ताकतें चाहती हैं कि इंतखाबात ना हो। एक ये मामला है और अब ये मामला ज़ाहिर अदालतों में भी आ गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है जी, इंतखाबात ना करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन आ गई है, दरख्वास्त आ गई हुई है। और दूसरा मामला, एक इलेक्शन हो गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला जो दरख्वास्तें आई थी, कोई 11 के करीब दरख्वास्तें, अब उन पर 8 दिसंबर को उसकी समाअत होगी। और फिर एक और इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर आई कल, और वो ये कि जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मामला था, उसमें उसका जो उसकी समाअत है वो भी होगी जेल के अंदर। इमरान खान साहब इस मामले में कभी पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन बुला बुला कर थक गया, मगर खान साहब ने कहा कि जी मैं, इलेक्शन कमीशन कौन होता है मुझे बुलाने वाला? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनको चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, तकरीरें करते रहे उनके खिलाफ, सिकंदर सुल्तान राजा को बेशरम, पता नहीं फिला मतलब पता नहीं क्या क्या कहते रहे। और एक बार नहीं कई बार उनको, बल्कि 20 बार उनको बुलाया गया और वो नहीं गए। उनके वकील जाकर कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते, कभी लाहौर हाई कोर्ट चले जाते कि जी इलेक्शन कमीशन कौन होता है हमें बुलाने वाला। अब जाहिर है एक दिन तो अपना ऊँट ने पहाड़ के नीचे आना होता है, तो ऊँट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। पहले किसी से पकड़े नहीं जा रहे थे, अब पकड़े गए तो सारे मुकदमात जेल में। तोशाखाना का मुकदमा, तोशाखाना कह रहा हूँ, साइफर का मुकदमा जेल में, 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा जेल में। बल्कि 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में कुछ लोग ये कह रहे हैं गो के 13 दिसंबर तक इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो जमानत में तोसी कर दी गई कल एहतसाब अदालत ने, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी करीब करीब है, अनकरीब है। जमानतें हैं, लेकिन बहरहाल वो जो नैब के साथ ताउन भी कर रही हैं। लेकिन जो चीज़ें, जिस तरह की इंक्वायरी हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब प्रॉपर वो नहीं दे रही, इमरान खान भी नहीं दे रहे और वो भी नहीं दे रही। तो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा भी इमरान खान साहब का जेल के अंदर चल रहा है। और अब तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर ने तो पिछली समाअत पर कह दिया था कि जनाब मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने को तैयार हूँ, मुझसे बयान ले लें। तो बयान ले लेंगे, वो बताएंगे कि जी मेरा क्या ताल्लुक है इमरान खान साहब। वही जो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट थी, इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, पार्टी की पॉलिसी थी, अब वो पार्टी छोड़ चुका हूँ, मैं सियासत छोड़ चुका हूँ, तो मेरी जान छोड़ दे सरकार, मुझे इस तरह के मुकदमात में ना घसीटें, आपकी मेहरबानी होगी, इस तरह वो कह सकते हैं ना। तो ये मामला असद उमर साहब की हद तक तो उस तरफ चला जाएगा। लेकिन फर्द जुर्म आयद होना था इमरान खान साहब पर और फवाद चौधरी साहब पर गुज़िश्ता समाअत पर, तो उनको पेश नहीं किया गया था जेल इंतज़ामिया की तरफ से, ज़ाहिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये आया था, उसका जवाज़ ये आया था कि जी वो सिक्योरिटी के मामलात हैं और उनको हम यहाँ पेश नहीं कर सकते, उनके मुकदमात जो हैं वो जेल में चल रहे हैं पहले भी। तो फिर ये फैसला किया गया कि जनाब फिर अगर साइफर जेल में चल सकता है, अगर 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा जेल के अंदर उसका ट्रायल हो सकता है, तो फिर हम भी चलकर जेल ही चले जाते हैं, वहाँ जाकर वो ना सही हम सही, हम वहाँ चले जाते तो हम वहाँ जाकर इसका करेंगे समाअत। तो फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है तो ये मामले में भी इमरान खान साहब जो है गोडे गोडे फंसे हुए हैं। ये नहीं है कि जी खान साहब कोई इस बार माफ़ी मांग के, क्योंकि आदि मुजरिम है, 2-3 बार पहले माफ़ी मांग चुके इलेक्शन कमीशन से। तो जो आदि मुजरिम होता है, उस आदि मुजरिम को आसानी से रियायत नहीं मिलती, उसको छोड़ा नहीं जाता आसानी से। तो लिहाजा कोई ना कोई सज़ा खान साहब को इस मामले में भी आएगी। और फवाद चौधरी साहब भी रगड़े में हैं, वो भी जेल में हैं, तो उनके ऊपर भी मतलब एक मतलब ना बुरे दिन, कहते हैं ना बुरे दिन जब आते हैं तो जुलूस की शक्ल में आते हैं, तो बुरे दिन मतलब कतार दर कतार इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा मामला जो है वो अपना पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, मैं इंतखाबात की तरफ आता हूँ। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी इलेक्शन कमीशन में है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जिस भोंडे तरीके से करवाए गए कि पता ही नहीं था जी इंतखाबात हुए हैं,
کاغذات نامزدگی کوئی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا انٹرا پارٹی انتخابات میں. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جناب قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر کے اور گوہر خان صاحب کو جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین اپنا بلا مقابلہ منتخب کیا گیا. سندھ کا صدر بھی وہیں, بلوچستان کا بھی وہیں, کے پی کے کا بھی وہیں, پنجاب کا بھی وہیں ایک جگہ پہ, اور پھر صدر. اب پھر اس کے بعد گوہر خان صاحب نے, میں نے جیسے پہلے کل کی ولاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے پھر نامزد کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو پارٹی کا صدر. تو اب وہ جو انتخابات ہیں وہ انتخابات بیسیکلی اس لیے کروائے گئے تھے انٹرا پارٹی, اور عمران خان صاحب اس لیے 4 قدم پیچھے ہٹے تھے, بلکہ 10 قدم پیچھے ہٹے تھے, کہ وہ بلے کا نشان جو ہے وہ چیلنج ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہیں, تو شاہخانہ میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور نااہل شخص, سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا. بلکہ اب تو ایک اور خبر بھی آ گئی, وہ خبر بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں. جو پہلے انتخابات کروائے گئے تھے پی ٹی آئی کے, اچھا سوری, وہ تو تھا ایک الگ معاملہ, چیلنج ہوا تھا, وہ تو اب نبٹ گیا. لیکن ساتھ ساتھ پھر الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لیا. تو انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ نکلے بوگس, تو کہا گیا کہ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں. تو وہ جو چیلنج ہوا تھا معاملہ کہ عمران خان پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے, اس وجہ سے پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخاب لڑیں گے, تو پھر بلے کا نشان ان کو نہیں ملنا, لہذا انٹرا پارٹی انتخابات نہیں لڑتے, اور انہوں نے گوہر صاحب کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نامزد کر دیا اور وہ چیئرمین بن گیا. لیکن طریقہ کار کوئی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کس طرح انتخابات ہونے ہیں. تو اکبر ایس بابر تو پچھلے 14-15 سال سے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے, فارن فنڈنگ کیس وہ لے کر گئے ہوئے تھے. اکبر ایس بابر سمیت کوئی 11 درخواستیں الیکشن کمیشن میں کہ جی انتخابات جو ہے نا ان کے بوگس تھے, ان کو انتخابات کو کالعدم کرتے. اب اس پر 8 دسمبر کو یعنی کل اس کی ہوگی سماعت. اب دیکھتے ہیں کل کی سماعت میں کیا نکلتا ہے. نوٹسز ہوں گے ظاہر ہے, لیکن امکان کم ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات برقرار رہیں گے. بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والے انٹرا پارٹی انتخابات جس طریقے سے کروائے گئے ہیں, تو یہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی جو ہے وہ دوبارہ کالعدم قرار دیے جائیں گے. بات وہیں کی وہیں آ جائے گی, پھر کوئی اور انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کو کروانا پڑ سکتے ہیں. تو یہ تو پی ٹی آئی, کیونکہ حال برا ہوا ہے نا. اچھا, اب جو دوسری خبر میں بیچ میں مجھے ذہن میں آ گئی تھی وہ بتانی تھی کہ اب گوہر خان صاحب جو ہے وہ ظاہر پارٹی ٹکٹ وہ جاری کریں گے. لیکن ایک خبر یہ آئی ہے کہ NH 46 پر شعیب شاہین جو ہے وہ وکیل تھے عمران خان صاحب کے, اور وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑیں گے, اور زیادہ تر ٹکٹ وکلا کو دیے جائیں گے. یہ فیصلہ پرانا تھا, لیکن جو اصل چیز ہے فیصلے کے اندر فیصلہ وہ یہ ہے کہ ان کے جو وکلا, کون سا وکیل کہاں الیکشن لڑے گا, اس کے ٹکٹ کا فیصلہ حامد خان صاحب کریں گے. تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے عمران خان صاحب نے بار بار ان کو دھوکہ دیا ہے, لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ, کیونکہ تحریک انصاف کی پالیسی, حکمت عملی یہ ہے کہ ہمارے جو عام پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اگر انتخابات کے لیے اتریں گے میدان میں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, ان کے اوپر مقدمات ہوں گے. تو کسی وکیل کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وکیل دیکھیں نا, وکیل تو پھر اگر کسی وکیل کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس میں عدلیہ بھی انوالو ہو جاتی ہے, کیونکہ بینچ اور بار کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو عدلیہ بھی پھر ان گرفتاریوں سے صرف نظر نہیں کر سکتی, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی. تو ایک حکمت عملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کینڈیڈیٹ بننے کی حد تک تو یہ اچھی حکمت عملی ہے, لیکن کیا وہ ان کے پاس اتنا نیٹ ورک ہوگا وکیلوں کے پاس کہ وہ قومی اسمبلی کے اتنے بڑے حلقے میں وہ الیکشن لڑے اور الیکشن جیت بھی سکے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن بہرحال تو یہ اب فیصلہ ہے کہ جی چیئرمین تو ہیں بن کے گوہر, لیکن جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہوگا خاص طور پر وکیلوں کے متعلق, اس کا وہ فیصلہ کریں گے حامد خان صاحب. تو بہرحال اب یہ پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی ہے. لیکن اب جو دوسری طرف الیکشن, جن الیکشن کے لیے یہ ساری جو بساط سجائی گئی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, ان انتخابات کے پیچھے بھی نا ہاتھ دھو کر پڑنے والے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے. ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں انتخابات نہیں ہوں گے, انتخابات رکوائے جائیں گے. پہلے تو تھا کہ ایسے ہی گوسپس ہیں, ایویں چڑھی جا رہے ہیں پئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پریکٹیکلی
لوگ درخواستیں لے کر عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں. اب دو درخواستیں جو ہیں پٹیشنز کل سامنے آئی ہیں. ایک تو بڑی مزیدار ہے, سپریم کورٹ میں وہ کامران مرتضی کے ذریعے کسی نے یہ درخواست دائر کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جس مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس مردم شماری کی منظوری غیر آئینی ہے. اچھا, یہ نکتہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا منظوری کے لیے مردم شماری کی, اس وقت میں نے اٹھایا تھا, اور میں نے اس پر سیاستدانوں سے بھی ڈیبیٹ کی تھی, قانونی ماہرین کے ساتھ بھی گپ شپ کی تھی کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے ہوتا ہے, تو وہ کس طرح مشترکہ مفادات کی کونسل میں بیٹھ کر اس اپنا مردم شماری کی منظوری دے جس مردم شماری کی بنیاد پر ملک کا سارا سسٹم چل رہا ہے. یعنی ایک سب سے اہم فیصلہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کے لیے, مردم شماری کی بنیاد پر آپ اپنی عوامی نمائندگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کتنے نمائندے ہوں گے, کتنے بڑے حلقے ہوں گے, پھر آپ اپنا مالی وسائل کا فیصلہ کرتے ہیں, پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہسپتال کتنے ہونے چاہیے, پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکولز کتنے ہونے چاہیے, آپ کے پاس یونیورسٹیز کتنی ہونی چاہیے, آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر اتنی آبادی کے لیے کتنا ہونا چاہیے. تو تمام پالیسیز کی ماں ہوتی ہے مردم شماری. تو اس مردم شماری کا میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس مردم شماری کی منظوری ایک نگران وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے اور بلوچستان پنجاب کے, وہ کیسے دے سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن اس کو اعتراض سندھ گورنمنٹ نے اٹھانا چاہیے تھا, اس پر اعتراض بلوچستان کی حکومت کو اٹھانا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں اٹھایا. اب بلوچستان سے کسی شہری نے درخواست دائر کی ہے, پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے یہی نکتہ اٹھایا کہ جی یہ نگران کس طرح مردم شماری کی منظوری دے سکتے ہیں. لہذا مردم شماری غیر آئینی طور پر منظور کی گئی, اور غیر آئینی طور پر منظور کی گئی مردم شماری کی بنیاد پر جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں, تو یہ حلقہ بندیاں کیسے اس مردم شماری کو کالعدم کریں, انتخابات رکوائیں. اس پر جو ہے وہ اپنا نوٹسز کیے گئے, اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ایڈوکیٹ جنرل سے جواب طلب کیے گئے ہیں, اور سماعت فی الحال غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے. لیکن ایکٹیویٹی ہے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات نواز شریف صاحب سے 3 روز پہلے, اور اس ملاقات میں ان کا یہ کہنا اور بار بار پھر میڈیا پر آ کر یہ کہنا کہ جناب ہمارے جو صوبے ہیں جہاں ہماری اکثریت ہے, جہاں ہم الیکشن بہتر پوزیشن میں لڑ سکتے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے, وہاں پر تو سرکار دہشت گردی ہے, وہاں پر تو ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, تو ہم تو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو کس طرح الیکشن ہوں گے. تو مولانا صاحب پہلے کہہ چکے, یہ پولیٹیکل گراؤنڈ مولانا صاحب بنا رہے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب مولانا صاحب کی ہے. اچھا, اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ایک اور درخواست آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اس درخواست کی بنیاد سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ آئی ہے, کسی شہری نے دائر کی ہے کہ جی جو الیکشن کا شیڈول جاری ہونا ہے نا اگلے چند روز میں, وہ روکا جائے, منع کیا جائے, الیکشن کا شیڈول جاری نہ کیا جائے الیکشن کمیشن کو. اب یہ درخواست مجھے اس لیے بھی فضول لگ رہی ہے کہ الیکشن کا شیڈول جو ہے یا الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا, الیکشن کمیشن کو کہا کہ صدر کے پاس جائیں, چیف الیکشن کمشنر کو, صدر سے مشاورت کریں اور تاریخ دے دیں, اور تاریخ دے دی گئی 8 تاریخ. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم ضامن ہیں, پتھر پر لکیر ہے, انتخابات ہوں گے. اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ حلقہ بندیاں مکمل کر کے اور شیڈول جاری کریں الیکشن کا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہائی کورٹ فیصلہ کیسے دے سکتی ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی نہ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے انتخابات کے, کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہ ہو 8 فروری کو, کیونکہ مسلسل یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ پہلے معیشت ٹھیک ہو, پہلے ہم امن و امان کی صورتحال ٹھیک کر لیں, پہلے ہم یہ کر لیں. یعنی ہم بضد ہیں ہمارے کچھ طاقتور حلقے کہ گھوڑے کے آگے تانگا باندھنا ہے, الٹی گنگا چلانی ہے. بھائی الیکشن کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. انتخابات سے ہی ہر طرح کے بحران کو آپ قابو کر سکتے ہیں. نیا مینڈیٹ ہوگا, 5 سال کی حکومت ہوگی, دنیا دیکھے گی کہ یار ایک ریسپانسبل جمہوری ملک ہے, دنیا آپ کے ساتھ انگیج کرے گی, انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئے گی, سیاسی استحکام ہوگا, باقی کھیڑے کھیڑتے رہیں. لیکن بہرحال تو معاملہ جو گوسپس میں تھا نا ادھر ادھر, وہ جو اسلام آباد ہم آتے ہیں, ہر بار آتے ہیں, اب بھی آئے تو یہی لوگ سوال کر رہے ہیں, تو گوسپ سے نکل کر معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے سنجیدہ مرحلے میں کہ کسی طرح الیکشن رکوا لو.
درخواستوں پر درخواستیں. الیکشن کمیشن میں بھی لوگ درخواستیں لے کر گئے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان درخواستوں کا کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.